रमजान, फैजान रमजान है ये, फैजान रमजान, फैजान रमजान है ये, फैजान रमजान। माह सियाम का हर लम्हा रहमतों, बरकतों और नूर भरी साअतों से लबरेज होता है। आशिकान रसूल के दिलों में इबादतों की हलावत जगा कर शबो रोज नेकियों में गुजारने का ऐसा दर्स देता है कि हर किसी की हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि हालत रोज़ा और इसके अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मिदहत और दीगर ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ गुजरे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान व सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम मदनी चैनल 1436 सिने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की लाइव और रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन को रोज़ाना रिपीट ट्रांसमिशन नशर मुकर्रर के तौर पर बनाम रमज़ान की पुरकैफ यादें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है, जिसमें आप मुलाहजा करेंगे दावत इस्लामी के तहत होने वाले तरबियती एतिकाफ में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का मोतकिफीन आशिकान रसूल की तरबियत करना, मोतकिफीन इस्लामी भाइयों का अमीर अहले सुन्नत की मुबारक सोहबत में सहरी व इफ्तारी करना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का रोजाना 2 मरतबा मदनी मुज़ाकरा क़ुर्बे इफ्तार, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात का सिलसिला। आइए देखते हैं रमज़ान की पुरकैफ यादें, शरई रहनुमाई के लिए सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। अगर हम किसी मुस्तहिक को ज़कात दें, मिसाल के तौर पे 3 लाख ज़कात दी और उस मुस्तहिक ने ज़कात ले ली और उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, 1 साल का अरसा गुजर गया, तो क्या अब एक साल का अरसा गुजर जाने के बाद उस मुस्तहिक पे भी ज़कात वाजिब हो जाएगी, उस माल पे जो हमने ज़कात दी थी 3 लाख की? देखिए, अव्वल तो इसमें मसला ये है कि किसी मुस्तहिक को ज़कात कितनी दी जाए। तो इसमें उलमा ने फरमाया कि मुस्तहिक को इतनी ज़कात देना कि वो साहिब निसाब हो जाए, ये मकरूह है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़कात तो अदा हो जाएगी लेकिन ऐसा करना मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर वो मकरूज़ है तो अब उसके कर्ज़ बहुत ज़्यादा है, मसलन कर्ज़ 5 लाख रुपए का और उसे 3 लाख रुपए दे दिए, तो अब भी गोया कम ही दिए उसे, तो इस सूरत में कराहत भी नहीं है। अब जब आपने मुस्तहिक को ज़कात दे दी तो मुस्तहिक ने जैसे ही कब्ज़ा कर लिया तो ज़कात तो अदा हो गई। अब अगर वो उसे ख़र्च नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता, उसकी हाजत असलिया से ज़ायद है और साल गुज़र जाता है, तो इस सूरत के अंदर ज़कात लाजिम उसके ऊपर होगी, दीगर शराइत पाई जाएँ तो। और अगर जो है वो मकरूज़ है और 5 लाख का मकरूज़ है, 3 लाख आपने ज़कात दी थी, 1 साल तक उसने 3 लाख रखे हुए हैं कि उसने कर्ज़ा अदा करना है और वो किसी वजह से अदा नहीं कर रहा, जब वक्त आएगा तो अदा करेगा, तो अभी जो वो उसके 3 लाख उसके पास हैं वो गोया कि उसके अपने नहीं हैं बल्कि वो कर्ज़ उतारने के लिए मौजूद हैं, तो गोया अब भी वो मुस्तहिक के ज़कात है तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। तो अगर मकरूज़ इतने माल से ज़्यादा का है या जो है वो कम का है लेकिन जितना माल इसके पास कर्ज़ के अलावा बचता है वो निसाब से कम है, तो इस सूरत के अंदर भी ज़कात लाजिम नहीं होगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कर्ज़ भी नहीं है, अब अगर वो भी अपने पास इतने माल को रोक कर रखता है और साल पूरा हो जाता है, बल्कि पूरा माल ना भी रोके वो ख़र्च भी करता रहे, लेकिन जब अगला साल आए तो इस 3 लाख में से 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर कुछ ना कुछ माल उसके पास मौजूद हो, तो 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर जब माल मौजूद होगा और इब्तिदाई साल में भी इसके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर में था और दरमियान में सिफ़र भी नहीं हुआ, ज़ीरो भी नहीं हुआ माल, तो इस सूरत के अंदर भी ज़कात इस पर लाजिम होगी। मेरा आपसे ये सवाल है कि एक मेरा रोज़ा छूटा हुआ है और मैं इत्काफ़ बैठ सकता? एक रोज़ा नहीं रखा इन्होंने लेकिन एतिकाफ़ करना चाहते हैं, तो क्या एतिकाफ़ कर लेंगे? एतिकाफ़ कर सकते हैं। रोज़ा अगर बिला उज़्र शरई छोड़ा है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा करें, एतिकाफ़ में बैठें तो रब ताला से जो है वो मग़फ़िरत तलब करें, उस रोज़े को क़ज़ा करने की जो है वो जो इन्होंने उसको छोड़ दिया उसके गुनाह की सच्ची तौबा करें। बाकी ये है कि एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं। मेरा घर है, मैंने बेचा है अपना मकान, अब वो मकान 1 महीना हुआ है, मैं थोड़ा कर्जा था वो मैंने अदा कर दिया, बाकी जो रकम है अभी 1 महीना हुआ है, मुझे उसकी ज़कात निकालनी है या नहीं ये मालूम करना है।
مکان بیچا ہے اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی اس سے کچھ تو قرض ادا کیا اور کچھ باقی ہے، تو جو بقیہ رقم ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جو مکان بیچا اور جو رقم حاصل ہوئی تو اس کو 1 ماہ گزرا، تو اب 1 ماہ پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو سال پر ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ پہلے سے صاحب نصاب ہیں۔ اگر تو یہ پہلے سے صاحب نصاب تھے اور جب ان کے پاس وہ مال آیا مکان بیچنے کا، تو اب پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور اس کا سال پورا ہو رہا ہے، مثلا 1 رمضان کو جو ہے وہ ان کا مال زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ 1 شعبان کو جو ہے وہ مکان بیچا، اور ابھی 1 رمضان کو جب زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو اس مکان کی قیمت ان کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں سے جتنا قرضہ ہے وہ تو مائنس کر دیں گے، لیکن قرضے کے علاوہ جو رقم ان کے پاس موجود ہے مکان بیچنے کی، تو جس طرح ان کے دیگر مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یوں ہی اس مال پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، اگرچہ اس مال کو 1 ماہ ہی ہوا ہے آئے ہوئے، لیکن اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے ابتدائی سال میں اور انتہائی سال میں، اور درمیان میں اس کے پاس مال آتا جا رہا ہے جاتا جا رہا ہے، آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے، تو اب اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب سال پورا ہو رہا ہے اس وقت اس کے پاس کتنا مال موجود ہے، اس وقت اس کے پاس جتنا بھی مال موجود ہوگا سب پر زکوٰۃ لازم ہوگی، چاہے 1 دن پہلے ہی کیوں نہ مال آیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا قرضے کو ہٹا کر یہ دیکھیں جو ان کے پاس مال موجود ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اور جو ہے وہ ان کا سال پورا ہو رہا ہے اور اسی دوران ان کے پاس یہ رقم بھی آ جاتی ہے، تو اس صورت میں اس رقم پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ مدنی قاعدے کی سبق نمبر 13، جس کی ہم آدھی نصف تختی کم و بیش پڑھ چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو قواعد ہیں کہ کس طرح اس تختی کو پڑھنا ہے، اس تختی کا نام کیا ہے، اس تختی میں جو سبق ہے وہ کس موضوع پر ہے، تو یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ تختی یعنی سبق کا موضوع تشدید ہے، اور تشدید کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ 3 دندانوں والی شکل ہے، جس حرف پر یہ تشدید آ جائے اس کو مشدد کہتے ہیں۔ یہ بھی کل سیکھا اور سمجھا تھا کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود یہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے، جیسے اتا، اثا، ہے نا، تو یہ 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے، یوں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سیکھا اور سمجھا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ 1 الف، ماشاءاللہ آواز میں اضافہ ہو گیا۔ آئیے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا سبق ربی سے شروع ہوگا آج کا۔ انگلی رکھ لیجئے، جن اسلامی بھائیوں کے پاس مدنی قاعدے ہیں انگلی رکھ لیجئے، نہیں تو اسکرین پر آپ کو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ربی ربی۔ اچھا، اب یہ 3 کلمے ہیں تو بہت آسان، صحیح نا، پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اصل ان کے جو قواعد ہیں، اس کے اندر جو قاعدے پوشیدہ ہیں ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ربی، با کون سا حرف ہے؟ حرف قلقلہ کا۔ اب اس پر تشدید آ گئی تو یہاں پر کیا کریں گے؟ جماؤ بھی کریں گے اور قلقلہ بھی کریں گے۔ کس طرح کریں گے؟ آئیے ہجے کر کے اس کو سمجھتے ہیں۔ ربی پر انگلی رکھیں، اسی کو پڑھتے ہیں۔ را با زبر رب، رب، قلقلہ بھی ہوا ہے، جماؤ پہلے ہوا ہے پھر قلقلہ ہوا ہے، جماؤ کریں گے تو قلقلہ ہوگا۔ رب، با زیر بی، ربی، ربی، کھینچیں گے نہیں، ربی نہیں پڑھیں گے، صحیح نا، ربی۔ اگلا کلمہ ربی، ربی، ان
پیارے اسلامی بھائیوں بتائیے انا کی نون پر کیا ہوا؟ غنہ ہوا. کیا ہوا؟ سارے کہہ دیں کیا ہوا؟ غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر. تو ایک الف کے برابر کرنا ہے. صحیح ہے. ان آگے ان انی. پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام. ہم سجدے تک پہنچ چکے ہیں. ابھی ہم جلسے پہ نہیں آئے. چند مدنی پھول سجدے کے سن لیجئے, چاہیں تو لکھ لیں. سجدے میں ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگا ہوا ہو, یہ فرض ہے. آپ آ جائیں مدینہ. سجدے میں آپ نے کل دیکھا تھا کہ ہم نے 10 انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ رکھوایا تھا, اور ایسا ہی کرنا ہے, مگر کم از کم ایک انگلی کا پیٹ جو ہے وہ لگ کر قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے. صرف ایک لگانا بھی مشکل ہے, لیکن یہ صرف ایک کا لگنا یہ فرض ہے. ابھی ان کی 10 انگلیاں قبلہ رخ ہیں مڑ کر, اور ان میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگا ہو اور یہ مڑی ہوئی ہو, یہ فرض ہے. جبکہ تین انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگا ہونا یہ واجب ہے. 10 انگلیاں قبلہ رخ ہو, یہ سنت ہے. ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم سے کی نسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے, سجدہ نہ ہوگا. تو سجدے میں کچھ چیزیں فرض میں سے آتی ہیں. پہلی چیز پیشانی کا جمنا. پیشانی نہیں جمے گی, ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے. پیشانی کا زمین پر جمنا یہ فرض ہے. اور واجبات میں سے ناک کی ہڈی, نوک نہیں ہڈی کا زمین پر جمنا کہ زمین کی سختی محسوس ہو, یہ واجب ہے. اور 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے. اور بھی چند واجبات سجدے میں ہوتے ہیں, لازمی جو چیزیں ہوتی ہیں. سجدہ یعنی جس جگہ کرنا ہے وہ قدم کے مقام سے 12 انگل اونچی ہو تو نماز نہ ہوگی, یہ بھی سجدے کے اندر لازم ہے. مزید ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے. اگلا مدنی پھول, ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ واجب ہے. اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت. یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں اعتکاف کے دنوں میں جو مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پردے لگاتے ہیں, وہ جو پردے لگاتے ہیں نماز کے دوران وہ اٹھاتے نہیں ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کی وجہ سے ہمیں نماز ذہن میں پڑھنی پڑتی ہے. اعتکاف میں مساجد میں پردے جب لٹکتے ہیں, لٹکائے جاتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف شروع ہو گیا اس کی, اور غالباً یہ سنت بھی ہے پردے. جی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے خیمے ترکی خیمہ وہ استعمال فرمایا تھا اعتکاف کے لیے. تو یہ ہے کہ تھوڑا اس میں یکسوئی رہتی ہے. صحیح. لیکن اب یہ سائل محترم کا سوال یہ ہے کہ وہ پردے ڈلے رہتے ہیں اور جماعت کا وقت ہو چکا ہے. تو دیکھیں عام طور پہ پردے ڈلے رہنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدیں بڑی مسجدیں ہوں تو ان میں اتنا فرق نہیں آتا, لیکن چھوٹی مساجد ہوں تو پردے ڈلنے سے وہ باقاعدہ پھر نمازیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی کم رہ جاتی ہے. اور یہ ان کا جیسے کہنا ہے صحن میں بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے, ہو سکتا ہے بعضوں کو صحن میں بھی جگہ نہ ملتی ہو. تو اس لیے اعتکاف کے یہ پردے جماعت کے وقت ہٹا دینے چاہیے. اور نمازیوں کو معتکفین کو چاہیے کہ اپنے بستر, ساز و سامان جو بھی ضرورت کے ہیں ان کو مسجد کے محدود حصے میں رکھیں. صحیح. ہاں, جب نمازی چلے گئے اب یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آپ پردے گرا دیں. صحیح. تاکہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ بٹے. زیادہ مناظر نظر آئیں گے توجہ زیادہ بٹے گی. تو اس لیے پردہ ڈال دیا تاکہ آپ کو زیادہ باہر کی چیزیں نظر نہیں آ رہی, مسجد کے اندر بھی اور دیگر اضافی جگہ نظر نہیں آ رہی, تو یکسوئی رہتی ہے. تو اس مقصد کے تحت لگایا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 دن تک یہ پردے جو
لگائے ہیں تو یہ گرے ہی رہیں گے. ان پردوں کو جماعت کے وقت نمازیوں کو، چونکہ صفیں اس میں ہوتی ہیں، صفوں کی جگہ ہوتی ہے، تو اس لیے پردوں کو ہٹا دینا چاہیے. یعنی اذان سے پہلے ہی جو اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائی ہیں اذان سے پہلے ان پردوں کو اٹھا دیں تاکہ جو ہے وہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. سوال ہے کہ دوران سفر گاڑی میں ہو یا ریل گاڑی میں یا بس میں ہو، تو مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ نماز اگر سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں تو ناجائز ہے. مقصد ریل گاڑی میں بھی ہوتا ہے نا، وہ سیٹ ہوتی ہے ادھر تو ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز ادا نہیں ہوتی ہے. اگر مقصد ہے کہ پھر یہ ہے کہ نماز ادا نہیں ہوتی تو پھر وہ قضا کر لیں، چھوڑ دیں، ایسے پڑھیں نا. دوران سفر ٹرین میں یا بس میں، یعنی سوال اس طرح تھا کہ ان کو کسی نے کہا کہ سیٹ پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹرین میں آسانی ہوتی ہے لیکن ٹرین کا بھی ان کو کچھ کہا تو اب ان کا سوال کا لب لباب یہ تھا کہ ٹرین میں نماز پڑھیں تو ہوگی یا نہیں، جب نہیں ہوگی تو اب قضا ہی کریں. تو دیکھیں فقہاء کرام نے اس میں یہ فرمایا کہ چلتی گاڑی، اب اس میں جائے ٹرین ہی نہیں ہے، بس بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ویگن بھی ہو سکتی ہے، یا اس میں گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی، اس طرح اونٹ بیل گاڑی یہ بھی ہو سکتی ہے. تو چلتی ہوئی گاڑی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا. تو اب یہ ہے کہ اب جب نماز کا وقت آ رہا ہو تو اب کیا کیا جائے؟ ختم ہونے کو ہے اور نماز ابھی نہیں پڑھی. اب یہ کچھ چیزیں تو ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں جن کو روکنا، اگر بس ہے تو ہم بس کو روک سکتے ہیں، رکوا سکتے ہیں. یہ بھی ہر ایک اس پہ قادر نہیں ہو سکتا. جیسے ہم اپنے قافلے کی بس ہے تو اس کو جہاں چاہیں مناسب جگہ پہ رکوا کے نماز پڑھی جا سکتی، تو اب بس میں نہیں پڑھ سکتے. ٹرین اس کا روکنا یہ عام طور پہ مسافر کے بس میں نہیں ہوتا. تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر وقت جاتا دیکھیں وقت ختم ہونے کو ہے، نماز نہیں پڑھی، ٹرین رکے گی نہیں، تو چلتی ٹرین میں قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں. اور جب ٹرین رک جائے یا آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو پھر اس صورت میں اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ اب نماز نہیں ہوگی، یہ لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ جس طرح بھی حالت میں ہو ہم وقت کے اندر اس کو ادا کر لیں. یہ نہیں کہ اب ادا نہیں ہوگی تو پڑھنے کا فائدہ کیا. ہم جتنے پر قادر ہیں ہم وہ عمل کر لیں، لیکن چونکہ یہاں پر معاملہ من جہت العباد رکاوٹ کا ہے، کیونکہ وہ رک نہیں رہا، بندہ رک نہیں رہا، تو اس لیے ہمارے لیے دشواری ہو رہی ہے نماز پڑھنے میں. تو ایسی صورت میں اس نماز کا بعد میں اعادہ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 3 دن کا اعتکاف کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں. رمضان شریف کے آخری عشرے میں 3 دن کا اعتکاف کرنا. ماہ رمضان مبارک میں نیکیاں چونکہ بڑھ جاتی ہیں. 1 دن کا اعتکاف اس کی فضیلت کے معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو حائل کر دیا جاتا ہے اور ان کا فاصلہ مشرق مغرب سے زیادہ ہوتا ہے. تو 1 دن کے اعتکاف کی ہے فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے. اب ماہ رمضان المبارک میں فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اب یہ سنت اعتکاف اگر کسی کو کرنے کا موقع نہیں ملتا تو جتنے بھی دن آپ کے پاس ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد میں کام کاج سے فارغ ہو جاؤں، تو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی وقت ہے وہ اعتکاف کی آپ نظر کریں اور اعتکاف کریں. 3 دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، 5 دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اعتکاف یہ نفلی اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 3 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مروی ہوا کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ پہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں. ملائکہ یعنی فرشتے اسے آتے ہوئے ملے اور بولے ہم ان یعنی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں 40 برس کے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں
मस्जिदें बनाने का हुक्म दिया और ये कि वो साफ और खुशबूदार रखी जाएं। और इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर हिचकियों और आहों के साथ मग़फ़िरत की दुआएं और इल्तिजाएं सिलसिला मुनाजात इफ्तार का इनेकाद हुआ। आइए इसके भी मनाजिर देखते हैं। चढ़ा जाता है इतने आज हर एक आन हुआ जाता है लाऊं वो अश्क कहाँ से जो सियाही धोए लाऊं वो अश्क कहाँ से जो सियाही धोए जिंदगी में मेरा दिल हद से बढ़ा जाता है जिंदगी में मेरा दिल हद से बढ़ा जाता है इम्तिहान के मौला तेरा क्या जाता है बेसबब बख्श दे मौला तेरा क्या जाता है मौला रोजाना लाखों लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए गए हमारा क्या बनेगा ए मौला बख्शे हुओं का वासिता मग़फ़िरत याफ्ता खुश नसीबों का वासिता हमें भी बख्श दे मौला हमें भी बख्श दे मौला हमें भी बख्श दे मौला हमारे गुनाहों को भी मुआफ कर दे हमारी खताओं को भी मुआफ कर दे ए मौला तू सब जानता है मैं कितना बुरा हूँ तू सब जानता है मैं कितना बुरा हूँ ए मौला मोतकिफ तेरे घर में धरना दिए हाजिर है मौला इन खुश नसीबों का वासिता हमारी बख्शिश फरमा दे माह रमजान में तिलावत करने वालों का वासिता हमारी मग़फ़िरत कर दे ए अल्लाह रोज़ादारों का वासिता हमारी मग़फ़िरत कर दे नमाज तरावी अदा करने वालों का वासिता मौला हमारी मग़फ़िरत कर दे सदका और खैरात करने वालों का वासिता ए मौला हमारी मग़फ़िरत कर दे इस माह मुबारक में उम्रा करने वालों का वासिता मौला हमारी मग़फ़िरत कर दे ए मौला इस माह मुबारक में सब्ज़ सब्ज़ गुंबद का अपनी आँखों से दीदार करने वालों का वासिता हमारी मग़फ़िरत कर दे
یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن، یا اللہ ہمارے اعز و اقربا، ہمارے مسلمان پڑوسی جو عاشقان رسول ہم سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ رسالہ کشیریہ میں حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف صوفی بزرگ ہیں جی، وہ کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے کا جو عادی ہوتا ہے اس کو 5 نقصانات ہوتے ہیں۔ 5 نقصان ہوں گے کیسے؟ عبادت گزار مسلمان جس کا ذہن ہے عبادت کرنے کا، اس کو یہ نقصان زیادہ سمجھ میں آئیں گے۔ کیا نقصانات ہیں؟ پہلا نقصان تو یہ کہ عبادت کی حلاوت نہیں پاتا۔ اللہ، عبادت کرے گا لیکن اس کو یعنی حلاوت نہیں ملے گی، مٹھاس نہیں ملے گی۔ دوسری چیز ہے کہ حکمت کی باتوں کو یاد رکھنا اس پر دشوار ہو جاتا ہے۔ اللہ، علم کی بات، عمل کی بات، اخلاص کی بات، دنیا آخرت کی بھلائی کی بات، یہ ساری حکمت کی باتیں، صحیح، اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی بات، ان کی اطاعت کی بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی بات، دل و دماغ کو صاف ستھرا کرنے کی باتیں، اور جو بھی حکمت کی باتیں علم اور عمل کی، وہ باتیں یاد رکھنا اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ دشوار مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یاد رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، سمجھے گا کب؟ اور جب سمجھے گا نہیں تو ان باتوں پر عمل کیسے کر پائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اچھی زندگی سے دور رہتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ مخلوق پر شفقت سے محروم رہتا ہے۔ جب کھانے پینے کے اندر وہ منہمک ہو جائے گا جی جی، اور محض لذت، نفس کی لذت کے لیے، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کھانے پینے کو بنیادی مقصد بنا لے گا اور زیادہ کھانے کے اندر ہی اس کو خوشی محسوس ہوگی، تو وہ لوگوں پر شفقت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا کہ وہ اپنے آپ میں ہی لگا رہے گا۔ دوسروں کا خیال کیسے آئے گا؟ دوسروں کا خیال نہیں رہے گا۔ دوسروں کو بھوک لگتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں محتاجی آتی ہے، انہیں اس سے اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے، یہ جب اس کے اوپر گزریں گی نہیں چیزیں، وہ اپنے آپ پر گزرنے ہی نہیں دے گا، تو وہ شفقت کیسے پیدا ہوگی اس کے دل کے اندر؟ ایک یہ ہے۔ چوتھی بات ہے کہ عبادت اس پر بھاری ہوتی ہے۔ عام طور پر جب پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو عبادت کی طرف آنا دشوار ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر آنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ اس سے شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ اب شہوت زیادہ ہوتی ہے تو جائز تک نہیں بلکہ ناجائز تک لے جاتی ہے، حرام تک لے جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان ہے، اور فرمایا کہ عبادت گزار مساجد کا رخ کرتے ہیں، جو پیٹ کا خیال رکھتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں تاکہ جسم عبادت کر سکے، اور جو ہر وقت پیٹ بھرنے کا عادی ہوتا ہے اس کے نقصانات کے ساتھ ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ عبادت گزار تو مساجد کا رخ کرتے ہیں اور وہ مزابل کا، یعنی جو باتھ روم کی جگہیں ہوتی ہیں اس کے چکر لگاتا ہے، لائنوں میں لگا رہتا ہے، تو وہ عبادت دل جمی کے ساتھ کر نہیں پاتا۔ تو یہ ہے پیٹ بھرنے کے نقصانات، عبادت سے محرومی ہے، حلاوت سے محرومی ہے، عبادت بھاری ہو جاتی ہے، لوگوں پہ شفقت نہیں ہوتی۔ تو سنت کے مطابق کھانا جو ہے وہی بہتر طریقہ ہے، اور اس کے مطابق عادت اگر ڈال لی جائے تو کافی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ امیر المومنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک مختصر سا جس کو کہتے ہیں نام، القاب، تعارف وہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے وہ ناظرین جنہیں مکمل طور پر آگہی حاصل نہیں ہے وہ ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ مکی مدنی مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے فرزند ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی صحبت میں بچپن ہی میں لے لیا تھا۔ خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو کنیت ہے وہ ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ عام الفیل، یہ ابرہا کا جو ایک واقعہ ہوا ہاتھی والوں کا، یہ عام الفیل کہلاتا ہے۔ عام الفیل کے 30 سال بعد
جب ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک شریف 30 برس کی تھی، اس وقت 13 رجب المرجب بروز جمعہ میرے پیارے پیارے آقا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، آپ 10 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہے اور تا دم حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت و دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصیات آپ کو حاصل ہیں اور بڑا ممتاز اور بڑا اعلیٰ مقام آپ کو نصیب ہوا ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک بروز اتوار آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور مستند حدیث ہے، اور یہ اس پر غور کر لیجئے کہ بلا قصد یعنی یہ بھی بلا قصد ہے، ایک ارادہ نہیں تھا اور کسی عورت پر نظر پڑی۔ اب اس عورت پر نظر پڑی تو فوراً نظر ہٹا لے، چلتے چلتے کسی پر بلا قصد نظر پڑ گئی فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے دوسری نظر جائز نہیں ہے۔ اب جو دیکھے گا تو قصداً دیکھے گا۔ تو آج کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ مطلب تو قصد نہ قصد کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پری پلان ہے، مرد عورتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، بلکہ جہاں عورتیں مدعو ہوتی ہیں وہاں تو مطلب کہ وہ ایک تعداد ہے جو ٹوٹ پڑتی ہو تو کیا عجب۔ دعوتوں میں پارٹیشن بھی ہوگا نا، عورتیں ادھر مرد ادھر، یہ بوڑھے کھی کر کے کھانستے چلے جائیں گے، بیٹی کیا حال ہے، اچھی ہو جی، چچا جی، چچا جی، یہ چچا جی باہر نکلو، عورتیں ہیں کھی کر کے کیا مطلب سفید بال لے کر گھس گئے اندر میں، بے پردگی نہیں کرو چچا جی، آنکھیں بد نگاہیاں کرتی ہیں، سر پر ہاتھ مت پھیرو اجنبی عورتوں کے، چچا جی بڑے میاں آپ کو بولنے والا ہے یا نہیں ہے، اس عمر میں بھی خدا سے نہیں ڈرتے آپ، ڈرنا چاہیے آپ کو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ایسا مت کریں، اپنی رسپیکٹ کا خیال رکھیں۔ کوئی مطلب عقل و آنکھیں رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مطلب عجیب مطلب کہ بوڑھا آدمی ہے، اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ عورتوں میں نہیں جانا چاہیے، لڑکے جوان سارے مطلب کہ پارٹیشن ہوتا تب بھی گھس جاتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کے بہن کے اسٹیج پر کیا تھا؟ عام طور پر آپ کی بہن کی شادی تھی، اس کے اسٹیج پر کیا تھا؟ لڑکے لڑکیاں جوان، اب تو پردے بھی ہٹ گئے، اب تو بالکل وہ اب کتنی تباہی کتنی بربادی کو ہم نے دعوت دینی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری معاشرے سے بے پردگی و بد نگاہی کی وبا ختم ہو جائے۔ بایا کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بایا کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سرچشمہ، فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے۔
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. مولا علی کے آگے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. یہ ایک مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا. اس کی وجہ ہے، لکھتے ہیں جب قریش مبتلا قحط ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور مولا کل سید الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کنارے اقدس یعنی آغوش مبارک میں پرورش پائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا. آنکھ کھولتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال جہان آرا دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں. تو جب سے اس جناب عرفان مآب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا. ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلود نہ ہوا. اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ ملا. آپ سے سوال یہ ہے کہ روزے کے ساتھ کیا سر اور داڑھی بنوانا جائز ہے یا نہیں؟ سر منڈوانا تو روزہ ہو یا نہ ہو ہر حال میں جائز امر ہے. سر منڈوایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے اور روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن جو داڑھی منڈوانا ہے معاذ اللہ یہ گناہ کا کام ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر بندہ اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اس کی قبر میں بھی یہ گناہ اس کے ساتھ جاتا ہے. تو البتہ چونکہ روزہ تمام گناہوں سے رکنے کا درس دیتا ہے اور روزے کی جو روحانیت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ انسان تمام گناہوں سے باز آ جائے روزے کی حالت میں، خاص پر تو گناہ چھوڑ دے. تو روزے کی حالت کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی صورت میں داڑھی منڈانے سمیت جو بھی گناہ ہے ان سب سے انسان باز آ جائے. لیکن اگر کوئی بدقسمتی کے ساتھ داڑھی منڈاتا ہے، بدقسمتی کے ساتھ، تو اس سے روزے کا فرض ادا ہو جائے گا نا اس کا؟ روزے کا فرض ادا ہو جائے گا جی. روزہ ٹوٹنے کے اسباب ہیں وہ تو نہیں ہوں گے، البتہ یہ کہ روزہ مکروہ ہوگا. بہت بڑی ایک تو ویسے ہی حرام ہے، ناجائز ہے. یہ عمل کیا پھر روزے میں بھی کیا تو روزے کی بھی روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بغیر سحری کیے روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ اصل میں اس سوال کے کئی پہلو بنتے ہیں. جی. ایک پہلو تو یہ بنتا ہے کہ بعض لوگ سحری اگر چھوٹ جائے تو پھر وہ روزے سے سستی بہت کرتے ہیں. اچھا. ممکن ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ ہی نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے. سحری کھانا جو ہے وہ روزے کے لیے کسی قسم کی شرط نہیں ہے. جی. سنت ہے، سحری کھانا سنت ہے اور سحری کھانے سے جو ہے وہ عبادت پر قوت ملتی ہے اور انسان سحری نہ کھائے تو ظاہر بات نکاح دیتی ہے اور مسلسل روزے رکھنا دشوار ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی تو زاویہ کبریٰ سے پہلے یوں کہیے کہ زوال کے وقت سے پہلے بھی وہ کوئی بھی منافی روزہ کام نہیں کرتا اور نیت کر لیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. مثال کے طور پر کسی کی آنکھ نہیں کھلی، معاذ اللہ فجر کے وقت بھی نہیں کھلی اور 9-10 بجے اٹھا اور اسے نیت کر لی کہ میں روزے سے ہوں، تب بھی روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیت کر کے سوئے تھے کہ بھائی صبح سحری کریں گے تو اب کیا کریں. تو یہ نیت رات کے روزہ رکھنے کی نیت تو نہیں ہوتی، یہ سحری کرنے کی نیت ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی جب اگر سحری بند ہونے کے بعد آنکھ کھلی ہے دوبارہ سے نیت کرنا پڑے گی کہ میں روزے سے ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے
کہ دعوت اسلامی میں اجتماعی اعتکاف کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ تو دعوت اسلامی میں تو اجتماعی اعتکاف تو بعد میں شروع ہوا. دراصل وہ میرا اپنا سلسلہ یوں ہوا کہ میں نے اعتکاف کیا، کیونکہ پہلے تو بڑے بوڑھے لوگ دیکھتے تھے کہ اعتکاف کرتے تھے، تو مجھے بھی شوق ہوا. جن دنوں میں نور مسجد کاغذی بازار باول مدینہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں میری امامت تھی، تو میں وہاں 10 دن کے اعتکاف کی میں نے ترکیب کی. اکیلا ہی تھا میں، تو ان دنوں تو کوئی اس اعتکاف کا اتنا رجحان نہیں تھا لوگوں کا. بعض جگہ تو لوگ بڑے بوڑھوں کو تیار کرتے، کھانا کھلاتے، خدمت کرتے، اعتکاف میں ان کو بٹھاتے تھے. غالباً وہ دور تھا. اب بھی ہو سکتا ہے گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہوگا، ہر جگہ تھوڑی اس طرح فیضان مدینہ کی طرح ہوتا ہے. تو میں اعتکاف میں بیٹھ گیا. اب میں تھا اکیلا اور اوپر کی منزل پر میں ہوتا تھا، امامت کے لیے نیچے چلا جاتا تھا. تو ان دنوں بھی چونکہ ہماری ایک ترکیب تھی، تنظیم تھی، اور کافی یعنی کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی ہوتے تھے، جبکہ اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی. ہم اجتماع وغیرہ بھی کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ دین کی خدمت کے حوالے سے کام ہوتا تھا. اب یہ کہ رات کو تو آ جاتے تھے اسلامی بھائی، رونق ہو جاتی. دن کو میں اب رات جاگنے میں گزر جاتی تھی. دن کا وقت فضا بھی کچھ کھلی کھلی سی تھی، کبوتر پھڑ پھڑائیں تو بھی آنکھ کھل جائے. پھر وہ مختلف اداروں کے مسجد وہ مدرسوں کے چندے والے اور مائک لے کر، میمنوں کا علاقہ ہے وہ، تو میمنوں کے علاقوں میں یوں سخاوتیں اور خیراتیں بہت ملتی ہیں، تو وہ اس پہ مائکوں پہ آ کے وہ لگے رہتے ہیں. میں سو نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ میرے کو تو چڑھ گیا بخار. اب میں تو کیا کروں، میں بھاگ جاؤں کیا کروں گھر. تو خیر میں گھر نہیں گیا، ترکیب بن گئی میری. 10 دن میرے گزر گئے. پھر میں نے کچھ انفرادی کوششیں کی اور 1 یا 2 کو دوسرے سال اپنے ساتھ ملا لیا اعتکاف کے لیے. تو اب وہ 1 کے بجائے شاید 2 یا 3 ہم ہو گئے. تو اب یہ تھوڑی ذرا کو کمپنی بن گئی، یوں ہوا. اب یوں بڑھتے بڑھتے آخری سال جب وہاں کا آیا میرا، تو ہم 28 معتکف تھے، جو کہ ایک بہت اچھمبے کی بات تھی. اور لوگ حیران تھے کہ 28 نوجوان ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھے. یہ ایک بالکل نئی سی بات تھی. خیر اب انہی دنوں دعوت اسلامی کا سلسلہ چل پڑا. تو گلزار حبیب اولین مرکز بنا ہمارا، جو کہ باب المدینہ کی ایک بہت بڑی مسجد ہے. یہ گلستان اوکاڑوی کی طرف، اس کا پرانا نام سولجر بازار ہے. اس مسجد میں ہم نے اعتکاف کیا. تو پہلے سال 60 ہو گئے. پھر وہ سلسلہ رکا نہیں، کسی دن بھی کم نہیں ہوئے، کسی سال بھی کم نہیں ہوئے. اب تعداد بڑھتے بڑھتے اب آپ کے سامنے ہے. تو یوں اجتماعی اعتکاف دعوت اسلامی سے پہلے ہی وہ ترکیب بنی تھی الحمدللہ. تو اب اللہ کا کرم ہے کہ اب تو پوری دنیا میں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف ہو رہے ہیں، اور ہزارہا عاشقان رمضان اعتکاف کیا کرتے ہیں. وہ بس مجھے بچپن سے رمضان المبارک سے بس دلچسپی بہت تھی، مزہ بہت آتا تھا رمضان شریف میں. تو یوں اللہ کی رحمت سے یہ ترکیب بس بنتی چلی گئی. کیا نہیں ملتا
अल्हम्दुलिल्लाह नमाज सीखने को मिलती है, कुरान करीम सीखने को मिलता है, दुआएं याद करवाई जाती हैं और कई मसाइल जो नहीं मालूम थे वो मालूम हो जाते हैं। फिर ईमान की मजबूती, अक़ीदे की पुख्तगी, ये भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होती है। इश्क़ रसूल का जाम पीने को मिलता है, गम रमज़ान की सोच बनती है, रमज़ानुल मुबारक की अहमियत उजागर होती है। वरना जो एहतिकाफ इससे बहुत से मिलेंगे जो कहेंगे यार हम पहले भी रमज़ान आता था, हमको तो पता भी नहीं चलता था, आता था चला जाता था, हम तो ईद की तैयारियों में इंटरेस्टेड होते थे कि ईद आई तो मज़ा आएगा। और आज भी लाखों करोड़ों मुसलमानों का यही ज़हन है, रमज़ान से दिलचस्पी कम होती है इनको, रोज़ा रखना होता ना, और रोज़ा नहीं रखते। एक तादाद है जो रोज़ा बदकिस्मती से नहीं रखती लेकिन ईद मनाते हैं, हालांकि ईद इसलिए नहीं आती। ईद तो रोज़ादारों के लिए एक खुशी का मौका है कि वो एक माह तक इन्होंने इबादत की, तो अब ये इनाम मिलने का इनको एक मौका है, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलता है। और ईद के दिन खुशी का इजहार ये सुन्नत है, तो यूँ मुसलमान खुश होते हैं, लेकिन ज़रा कि शरीयत के दायरे में रहकर ही खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये जो ढोल ढमक के और भंगड़े डालकर जो लोग खुशी का इजहार करते हैं, वो तो हम अगर यानी कि दिल जले तो ये कहते हैं कि तो शैतान आज़ाद हुआ एक माह के बाद, तो गोया उसका जश्न मना रहे नाच नाच के कि तू बेफिक्र हो जा, एक महीने की थकन तेरी कैद की हम एक दिन में उतार देंगे माअज़ल्लाह। अगरचे नीयत नहीं होती ना इस तरफ तवज्जो होती है, लेकिन ईद आई है इबादत के लिए, खैरात व हसनात के लिए, नेक कामों के लिए, और ये यौम तशक्कुर है हमारे लिए, शुक्र का दिन है, अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें। ईद इसलिए आती है। आपके बारगाह में सवाल है कि एतिकाफ़ करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम एतिकाफ़ ना करें तो कोई हर्ज तो नहीं? एतिकाफ़ सुन्नत किफ़ाया है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। तो यूँ ज़रूरी हुआ कि पूरी बस्ती में अगर एक ने भी कर दिया तो सब इससे बरी हो गए, और अगर एक ने भी नहीं किया तो सब सुन्नत के तारिक ठहरे कि सबकी तरफ से सुन्नत तर्क हुई। सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा का तर्क ये बुरा है। अब ये जो बाज़ जगह पर सुना है कि पैसे देकर बिठाते हैं, खाना पीना कि हम तुमको खिलाएंगे, खाना देंगे, ये भी उजरत ही होगी ना कि तुम एहतिकाफ करो हम तुमको खिलाएंगे, तो ये उजरत होगी। तो उजरत पर ये एहतिकाफ करना करवाना ये गुनाह है, ना इससे सुन्नत अदा हो, क्योंकि वो तो है ही, वो तुम अपने नफ्स के लिए बैठा हुआ है, अल्लाह के लिए तो बैठा ही नहीं, तो खाने पीने के लिए बैठा हुआ है। बहरहाल ये कि एहतिकाफ करना चाहिए, और जितने करेंगे, अब एक ने भी किया तो बस्ती पर से वो सुन्नत अदा न करने का जो वबाल था वो तो जाता रहा, लेकिन जितने भी करेंगे एहतिकाफ तो उनको सुन्नत मुअक्कदा पर अमल करने का सवाब मिलेगा, फजीलत, चाहे एक ने किया चाहे 100 ने किया, सबको मिलेगी। और फजीलत के भी क्या कहने, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने रमज़ानुल मुबारक में एहतिकाफ कर लिया वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। तो यहाँ एहतिकाफ से मुराद वो 10 दिन का एहतिकाफ, यही आखिरी अशरे का। मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सहरी के मनाजिर। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हज़रत सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के रोज़ फरमाया, कल झंडा मैं ऐसे शख्स को दूंगा कि अल्लाह ताला उसके हाथ पर फ़तह अता फरमाएगा। वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। रावी का बयान है कि लोगों ने रात बड़ी बेचैनी में गुजारी कि देखिए कि झंडा किसको अता किया जाता है, क्योंकि झंडा भी मिलना था, फ़तह भी मिलनी थी, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की सनद भी मिलनी थी। 3 चीज़ें एक साथ मिलनी हो जिसे, तो ज़ाहिर है कि किसका जी नहीं ललचाएगा। अब जब सुबह हुई तो लोग
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. سارے یہی تمنا لے کر آئے تھے کہ جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ جھنڈا نہیں ملنا تھا، ساتھ ہی محبت کی سند بھی ملنی تھی. یہ عاشق تھے، انہیں بس کسی طرح سرکار کی محبت کی سند چاہیے ہوتی تھی، پھر فتح بھی ملنی تھی. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. پھر انہیں بلایا گیا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی. وہ ایسے شفایاب ہوئے گویا انہیں سرے سے تکلیف ہوئی ہی نہ تھی. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اس روایت کو مد نظر رکھیے اور پھر یہ شعر سنیے جو مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں، ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے. جہاں آنکھیں دکھ رہی تھی وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، لڑنے کی طاقت کم ہو رہی تھی، وہاں پر مولا کائنات کو فتح کا جھنڈا عطا کر دیا اور ایسا کرم کیا کہ گویا کہ آنن فانن آپ کی آنکھیں بھی صحیح ہو گئیں، جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. اور کیا ہوا؟ آپ کو فتح کا جھنڈا عطا کیا اور پھر مولا کائنات نے بھی اس کا حق ادا کیا. یہاں پر اس واقعے میں یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ کتنا پختہ تھا. یہ لوگ جانتے تھے کہ مصطفیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتح ہوگی تو فتح ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں تو آنکھیں آگے کر دیتے ہیں کہ ان کا لعاب دہن لگے گا تو آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، اور کسی کا لعاب دہن لگا لو تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن میرے آقا کے مبارک لعاب میں یہ برکتیں ہیں کہ کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیتے ہیں، نکلی ہوئی آنکھ کو لعاب دہن سے لگا دیتے ہیں اور وہ پہلی آنکھ سے بہتر ہو جاتی ہے، اور کہیں دکھی ہوئی آنکھوں کو صحیح کر دیتے ہیں. ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور امتحاناً اس نے سوال کیا کہ کتے اور بکری کے ملاپ سے ایک جانور بچہ پیدا ہوا ہے، آیا کہ اس کو کھانا حلال ہے یا حرام؟ کتے اور بکری کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے آگے گھاس، اس کے پانی رکھو، اگر وہ بکری کی طرح چوس کر پیتا ہے تو حلال، اور اگر کتے کی طرح چاٹ کر پیتا ہے تو حرام. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ حضور کئی مرتبہ رکھا ہے، کبھی چوس کر پیتا ہے کبھی چاٹ کر پیتا ہے. اچھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ اس کے آگے گھاس رکھو، اگر وہ گھاس کھا لے تو وہ حلال ہے اور گھاس نہ کھائے تو حرام. اس نے کہا حضور کئی مرتبہ رکھا ہے، کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا. اچھا. اب حضرت علی نے فرمایا دیکھیں ہر سوال کے اس میں ان کے پاس جواب موجود ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو اس کو دیکھو، اگر وہ کتے کی طرح پچھلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے تو حرام ہے، اور بکری کی طرح اگلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے تو حلال. اللہ. اس نے وہی کہا کہ حضور کئی مرتبہ دیکھا ہے، کبھی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے کبھی اگلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے. اب حضرت علی نے فرمایا اچھا ایسا کرو اس کو دیکھو کہ اگر وہ جگالی کرتا ہے نا تب تو حلال، اگر جگالی نہیں کرتا کھانے کے بعد تو حرام. اس نے کہا حضور کئی مرتبہ دیکھا ہے، کبھی جگالی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. اب حضرت علی نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ اس کے ساری باتوں کا مطلب سدے باب کر دیا. اچھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ خام خام امتحاناً سوال کر رہا ہے. حالانکہ آپ کی علمیت تو ایسی تھی کہ مزید آپ اس کو جوابات دے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو اس کو ذبح کر دو، اگر اس کے اندر سے اوجڑی نکلے نا اس کو کھا لینا حلال ہے، اوجڑی نہ نکلے صرف آنتے نکلے نا تو سمجھ لینا حرام ہے. فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، فیضان ہے مولا علی کا فیضان ہے، یا علی مشکل کشا یا
علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا فیضان